अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो सुनाएं आपकी लाइफ की रूटीन कैसी चल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। आपको अच्छे उनसे लेसन्स मिल रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ वो शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक किया करें। और साथ ही साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी यूट्यूब की फैमिली में ऐड हों। तो फैमिली में ऐड होने के लिए आपको उस फैमिली का हिस्सा बनना पड़ता है और हिस्सा बनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप पहले से देख रहे हैं, तो मुझे आपका प्यार नज़र आ रहा है, लेकिन साथ-साथ आप सब्सक्राइब भी किया करें, अपने प्यार को और मुझे मज़ीद दिखाया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ताकि इसी तरह से हमारा और आपका प्यार बना रहे। तो फिर आज हम एक नई कहानी की तरफ आए हैं। तो हमारी कहानी का उन्वान है हाफ़िज़ा कुरान लड़की पर अल्लाह का इज़ाब। देखें, हिफ्ज़ करना तो कुरान पाक को आसान काम है, लेकिन उस हिफ्ज़ को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। तो इंसान जो जो लोग हिफ्ज़ करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इस उस हिफ्ज़ पे कायम भी रह सकें। अब देखें, कुरान पाक हिफ्ज़ करना तो सवाब का काम है, लेकिन अगर हिफ्ज़ करके भूल जाना तो वो एक बड़े गुनाह का काम है। तो उस पर कायम रहना सबसे बड़ी बात होती है। तो चलें फिर आज हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या हमें सीखने को मिलता है। तो इस कहानी का बाब नंबर 1 जो है वो है ख्वाबों की ताबीर। फ़ातिमा एक नेक सीरत लड़की थी। उसके वालिदैन ने उसे छोटी उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ करवा दिया था। हमेशा जो हिफ्ज़ करवाया जाता है वो छोटी उम्र में करवाया जाता है, क्योंकि उस टाइम दिमाग बच्चों का तेज़ होता है, तो उनको वो जल्दी समझ आती हैं चीज़ें। वो 5 वक़्त की नमाज़ी थी और हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहती। मगर उसकी ज़िंदगी में एक खौफ़नाक मोड़ तब आया जब उसे अजीब व गरीब ख्वाब नज़र आने लगे। हर रात जब वो सोती तो कोई पुरअसरार साया उसके ख्वाब में आता और सरगोशियाँ करता। इब्तिदा में वो उन ख्वाबों को नज़रअंदाज करती रही, मगर एक रात एक भयानक मंज़र ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसने ख्वाब में देखा वो एक बंजर वादी में खड़ी है, जहाँ आग बरस रही है और हर तरफ अज़ाब के आसार हैं। अब पता नहीं उसने ये ख्वाब क्यों देखा। तो कहानी में थोड़ा तजस्सुस आ रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। बाब नंबर 2, एक नेक आलिम का मशवरा। फातिमा ने अपने ख्वाबों के बारे में अपने वालिदैन को बताया। अब वालिदैन को तो नहीं पता था कि ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है, उसको ख्वाब का क्या मकसद है। तो वो परेशान हो गए। करीबी मस्जिद के आलिम दीन मौलाना अब्दुल रहीम के पास ले गए। मौलाना ने उसके ख्वाब की ताबीर सुनकर कहा, बेटी, अल्लाह के बंदों के लिए ख्वाब एक इशारा होते हैं। हो सकता है कि तुमसे कोई ऐसी गलती हो रही हो जिसका तुम्हें शऊर नहीं। तुम्हें अपना मुहासबा करना चाहिए। मुहासबा मतलब तुम्हें देखना चाहिए कि तुमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से अल्लाह तुमसे नाराज़ है और जिसकी वजह से तुम्हें इतने भयानक ख्वाब आ रहे हैं। फातिमा हैरान थी। वो तो हमेशा नेक अमल करती है, फिर उसे ये अज़ाब नुमा ख्वाब क्यों आ रहे हैं। अब कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमें लग नहीं रहा होता कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन असल में वो गलती होती है। तो अब देखिए देखते हैं कि फ़ातिमा से क्या गलती हुई। बाब नंबर 3, नादनस्ताना गुनाह, यानी कि ऐसी गलती जिसका आपको नहीं पता हो लेकिन गलती हो रही हो। एक रात जब फ़ातिमा तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठी, तो उसे अपने दिल में एक अजीब खलश महसूस हुई। अचानक उसे अपने माज़ी की एक बात याद आई। कुछ साल पहले उसने एक कुरान हिफ्ज़ करने वाली सहेली का मज़ाक उड़ाया था। वो अक्सर उसका तमस्खर करती कि वो कुरान याद करने के बावजूद बहुत गलतियाँ करती है। फ़ातिमा को कभी एहसास ना हुआ कि उसका ये अमल अल्लाह के नज़दीक कितना नापसंदीदा था। देखें, ये अल्लाह ताला को वाक़ई नापसंदीदा चीज़ है कि अगर आप अल्लाह के बंदों का मज़ाक उड़ाएँ। यानी कि देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हकूक़ुल अल्लाह तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हकूक़ुल बात के लिए अल्लाह के बंदों से उसके लिए माफ़ी माँगनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा इंसान हकूक़ुल बात की वजह से पकड़ा जाएगा। उनकी सबसे ज़्यादा पकड़ हकूक़ुल बात की वजह से होगी। अगर आप अल्लाह के बंदों को नाराज़ करेंगे, उनको तकलीफ़ पहुँचाएँगे, तो उसका हिसाब बहुत मुश्किल है। अब फ़ातिमा अपनी सहेली का मज़ाक उड़ाती थी। अब वो उसके ख़्याल में एक छोटी-सी गलती थी, लेकिन उसका देखें उसका असर क्या हो रहा था। तो आगे देखते हैं फिर फ़ातिमा के साथ क्या हुआ। बाब नंबर 4 में आज़माइश का आगाज़। फ़ातिमा ने उस गलती की माफ़ी माँगने का फ़ैसला किया।
اور یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے اس غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ اپنی پرانی سہیلی کو تلاش کرنے لگی، مگر معلوم ہوا کہ وہ ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں یہ سب سے زیادہ بڑی تکلیف کی بات تھی کہ ایک انسان جو جس سے آپ نے غلطی کی، جس کا آپ نے مذاق اڑایا یا جسے آپ نے تکلیف دی، وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ تو آپ تو شرمندگی کے مارے مر جائیں گے کہ اب میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ یہ سن کر تو فاطمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ پر غفلت کے سبب ناراض تھا، اس غفلت کے سبب اللہ تعالیٰ ناراض تھا۔ اس دن کے بعد سے فاطمہ کے خواب حقیقت بننے لگے۔ اسے نیند میں جھٹکے لگتے، وہ چیخ کر اٹھتی، اور اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس کی صحت خراب ہونے لگی، وہ ایک خوفناک آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ اب کیونکہ وہ لڑکی بھی نہیں تھی جس سے وہ معافی مانگ سکتی، تو اس کا دل اور زیادہ بھاری ہونے لگا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کو عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ تو دیکھتے ہیں پھر آگے فاطمہ نے کیا کیا۔ باب نمبر 5، اللہ کی طرف رجوع۔ فاطمہ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے مسلسل استغفار کرنا شروع کر دیا، صدقہ دینا شروع کر دیا، اور اللہ سے گریہ زاری کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ایک رات جب وہ تہجد میں رو رو کر دعا کر رہی تھی، اسے ایسا لگا جیسے اس کے کمرے میں ایک روشنی پھیل گئی ہے، ایک سکون اس کے دل میں اترنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ دیکھیں توبہ کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ آپ کے دل میں سکون اترنا شروع ہو جائے، کہ اگر آپ کو کوئی چیز ملی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گی۔ پہلے وہ چیز آپ کو سوچ کے بے سکونی دیتی تھی، لیکن اب وہ چیز آپ کو سکون دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ باب نمبر 6، عبرت کی داستان۔ فاطمہ کی آزمائش ختم ہو گئی، مگر اس نے ساری زندگی اس واقعے کو ایک درس کے طور پر یاد رکھا۔ وہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتی تھی کہ کبھی کسی نیک عمل کرنے والے کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی اسے تکلیف نہ دیں، کبھی اسے برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ دیکھیں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اگر ہم کسی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ باب نمبر 7، سچی توبہ اور روحانی سکون۔ اب کیونکہ فاطمہ نے سچی توبہ کر لی تھی، وہ لوگوں کو بھی جو ہے نا اس سے بچنے کا مشورہ دیتی تھی، تو اب اس کو روحانی سکون تو آنا تھا۔ فاطمہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے رہی تھی، اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی تھی، اللہ کے راستے پر چلنے کی مکمل کوشش کی تھی، مگر ایک دن اسے اپنے دل میں ایک نئی بے سکونی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا میں نے توبہ تو کر لی ہے، پھر بھی دل میں ایک کھچاؤ پتہ نہیں کیوں ہے۔ ایک دن جب وہ مسجد میں وضو کر رہی تھی، ایک بزرگ عالم دین مولانا رشید اس کے قریب آیا۔ انہوں نے فاطمہ سے بات کی اور کہا، بیٹی توبہ کا عمل مکمل ہوتا ہے جب انسان دل سے بھی اپنے گناہوں کی پشیمانی محسوس کرے اور دوسرے کے ساتھ بھی نیک سلوک کرے۔ صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں، اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ تم نے سچی توبہ کی ہے۔ اب یہ باتیں فاطمہ کے دل میں ایسے لگا جیسے گھر کر گئی ہوں۔ تو مولانا کی باتیں سن کر فاطمہ کو ایسے لگا کہ مولانا کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی ہیں، جیسے وہ ان کے دل سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے سوچا کہ اس نے ابھی تک اپنے دل کی حقیقت کو نہیں سمجھا، یعنی کہ اس نے توبہ تو کر لی لیکن اس نے ابھی حقیقت نہیں سمجھی۔ وہ اپنے گناہوں کا احساس کرنے کی وجہ صرف اپنی دعاؤں پر توجہ دیتی رہی۔ اب وہ دل سے معافی مانگنے لگی، اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ یہ کرے گی۔ تو ابھی اس کی امتحان کی گھڑیاں ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو اس کی زندگی میں امتحان آنا تھا۔ باب نمبر 8، امتحان کی نئی شدت۔ فاطمہ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی تھی، مگر اللہ کی طرف سے امتحان میں سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا استغفار کرتی اتنا ہی دل میں بے سکون ہوتی، اتنا ہی اس کا سکون کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بیماری ایک نایاب نوعیت کی ہے جس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ فاطمہ بے حد پریشان ہو گئی، مگر اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے گی۔ اب فاطمہ کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے جب فاطمہ کی انہوں نے یہ حالت دیکھی۔ وہ بھی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی فاطمہ کو ٹھیک کر دیں،
ظاہر ہے کہ ایک ماں باپ کی جب بچی بیمار ہوگی تو ان کو تکلیف تو ہوگی۔ ایک رات جب فاطمہ کی شدت کی تکلیف میں مبتلا تھی، وہ پھر سے اللہ کے سامنے گر گڑائی۔ اس نے دل سے دعا کی، یا میرے اللہ، میری زندگی کا مقصد صرف تیری رضا ہے، مجھے صحیح راہ دکھا دے۔ اس کی یہ دعا نہ صرف اس کے جسم کو سکون دینے والی تھی بلکہ اس کے دل کی حالت بھی بدلنے والی تھی۔ باب نمبر 9، روحانیت کی نئی روشنی۔ فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سی روشنی محسوس ہونے لگی۔ اس کی جسمانی درد میں کمی آنا محسوس ہو گئی۔ اسے یہ لگا کہ جیسے اس کا درد ختم ہو رہا ہے، ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کا درد لے لیا ہو۔ اس نے اپنا زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزارنا شروع کر دیا۔ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے دن رات اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن فاطمہ کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو قرآن کی آیات میں ایک خاص پیغام آ رہا تھا۔ اس کو لگا کہ قرآن اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کو لگا کہ قرآن اسے کچھ سمجھا رہا ہے جو اسے بالکل واضح ہو رہا تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان ہے، مگر بندے کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس تعلق کے لیے صبر، شکر اور مستقل عبادت ضروری ہے۔ اب یہ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تو یہ آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اس تعلق کے لیے آپ کو صبر، شکر اور مستقل عبادت کی ضرورت ہے، تبھی جا کے آپ اپنا اور اللہ کا جو ہے نا تعلق بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ آیت فاطمہ کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اس پر بڑا غور کیا اور سمجھا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اس کا راستہ صرف عبادت اور اچھے عملوں میں چھپا ہوا ہے۔ باب نمبر 10، ایک نئی حقیقت۔ اس طرح سے فاطمہ کو ایک نئی حقیقت پتہ چلی۔ فاطمہ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ کی رضا کی کوشش میں پوری طرح مخلص ہوگی۔ اس نے اپنے پورے ماحول کو بدلنے کی ٹھانی۔ وہ نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی بلکہ اپنے روزمرہ کے اعمال میں بھی تبدیلی لائے گی۔ فاطمہ نے اپنی سہیلیوں سے معافی مانگنے کی کوشش کی جنہیں اس نے کبھی مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ ان سے ملنے کے لیے گئی، انہیں بتایا کہ اس نے اپنے گناہوں کا احساس کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان سے معافی مانگی۔ اس عمل نے اسے سکون دیا، بہت زیادہ سکون، اسے روحانی دلی سکون عطا فرمایا۔ اس کی روحانی حالت میں نمایاں بہتری آئی۔ باب نمبر 11، اللہ کا کرم اور عذاب کا خاتمہ۔ اس طرح سے فاطمہ نے ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، دوسرا اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حقوق اللہ کے لیے تو ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے نا، لیکن حقوق الباد کے لیے ہمیں اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے بندے ہمیں معاف کر دیں گے تبھی ہماری توبہ قبول ہوگی۔ فاطمہ کی سچی توبہ اور اللہ کی رضا کی کوششیں رنگ لائیں۔ ایک دن جب وہ رات کو سوتی تھی تو اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا۔ اس خواب میں اللہ نے اسے بتایا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اس پر سے عذاب کا بوجھ اٹھا دیا گیا ہے۔ فاطمہ کی حالت میں نہ صرف جسمانی بہتری آئی بلکہ اس کا دل کا بھی سکون بڑھ گیا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ کی رضا اور توبہ میں ہی انسان کی اصل کامیابی چھپی ہے۔ وہ اب نہ صرف ایک نیک حافظہ قرآن لڑکی تھی بلکہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی آ چکی تھی۔ تو یہ کہانی کتنی پرسکون تھی۔ یہ کہانی کس طرح سے بتاتی ہے کہ ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اس کہانی سے اس بات واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رضا اور توبہ کی راہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ ہر چیز دنیا میں مشکل ہے، چاہے وہ دنیا کی طرف لے جائیں چاہے وہ دین کی طرف لے جائیں، تو کوئی چیز بھی آسان نہیں ہوتی۔ لیکن جو انسان سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے اپنی رہنمائی میں نوازتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ ہم سب کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی کا جو سائیکل ہے اس کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم گناہ کر رہے ہیں، کہاں ہم برائی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہیے، نماز، قرآن، احادیث پر چل کر، اور اللہ کے بندوں کو خوش رکھ کے۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کو خوش رکھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کو بھی خوش رکھیں، اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھیں۔ تو مجھے بتائیں آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اور بہت ساری اچھی اچھی سٹوریز سن سکیں اور اچھے اچھے لیسنز لے سکیں۔
ساتھ میں لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ وہ بھی میری اسٹوریز دیکھیں اور انجوائے کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ٹائم کے ساتھ نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ میری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی کہانی کے ساتھ، کچھ نئے لیسنس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔